अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है उसने पूरे मुल्क को जो है वो सोगवार किया है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से अब तशवीश की लहर जो है वो ईवान इक़्तिदार में भी दौड़ी है। आज वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास किया तो काबीना इजलास का आगाज़ ही इसी से किया और उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। सिपा सलार है पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ हो जाए उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल ख़ात्मा होगा। और जो लोग डायलॉग पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली झंडे को सरबुलंद होना देखना चाहते हैं, आइन पर मुकम्मल उनका यकीन है, तो उनके साथ यकीनन हर वक्त बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सिपा सलार है। नाज़रीन, ज़ाहिर है हमाजहती बलूचिस्तान का मसला है और उस हवाले से हिकमत अमली जो भी है वो भी उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन दहशत गर्दाना जो वाक़यात हुए, जिस तरह लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल किया गया, यकीनन वो एक अफसोसनाक अमर है। सियासी जद्दोजहद होती है, सियासी डायलॉग होता है, मुज़ाहिमत जो है वो भी होती है, लेकिन वो इस नहज पर चली जाए तो फिर वो उस ज़ुमरे में आ जाती है जहाँ पर फिर उसको दहशत गर्दी जो है वो करार दिया जाता है और इस सूरत हाल में भी ऐसा ही हुआ है। अब पाकिस्तान के जो नौजवान अफसर हैं वो किन हालात में और किस तरीके से अपनी जानें जो हैं वो इस मादरे वतन पर कुर्बान कर रहे हैं, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगती ने इसका जिक्र किया, आपको सुनाते हैं। शहीद हुए हैं, ये तो रिस्पांस में शहीद हुए हैं। ये तो जब सुना कि वहां पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पांस के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? ये इसलिए कि ये सवाल पूछा गया कि जब इतना मनसूबाबंदी के तहत हमला हो रहा था तो उस वक़्त फिर जवाबी रद्द-ए-अमल जो है वो क्या था, और इसका जवाब जो है वो ये वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगती ने दिया कि रिस्पांस हुआ और उसी के नतीजे में 14 जो हमारे जवान हैं और उसके साथ साथ अफसरान हैं वो शहीद हुए। अब देखने की बात यह है कि वज़ीर दाखिला भी आज पहुँचे बलूचिस्तान और वहाँ पे उन्होंने सूरत हाल की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए उनसे जो दरकार थी सूरत हाल, उस एतबार से उनका तबसरा शायद दुरुस्त नहीं था। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसको देखा जाना चाहिए और उसके पस मंज़र में देखा जाना चाहिए। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सूरत हाल जो है आज ज़ाहिर है कि सेनेट का इजलास था और इसकी बाज़गश्त जो है वो वहाँ पर भी सुनाई दी गई। ये बात कही गई कि ठीक है, जिन्होंने हथियार उठाए हैं उनके ख़िलाफ़ जो है आप यकीनन कार्रवाई करें, लेकिन जो आईन पाकिस्तान के तहत जो है मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, एक तवील जिसे कहते हैं क्रॉनिक मसला है और इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो पोशीदा हैं और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एक हिकमत अमली की ज़रूरत है और ये हिकमत अमली जो है ये पार्लिमान से निकलनी चाहिए ताकि सियासत भी साथ चले। और अगर आप ये समझते हैं कि जो लोग आईन पाकिस्तान को नहीं तस्लीम करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी है तो फिर उसको एक तरीक़ाकार के मुताबिक जो है चलना चाहिए। मिसिंग पर्सनस का मसला भी है, वो अपनी जगह पर एक पेचीदा मसला है और उसका उस तरीके से जो है वो तदारुक होना चाहिए। जब आप सियासी स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लेते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। इस मौजू पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बलूचिस्तान की सियासत से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वफाकी वज़ीर भी रहे, बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर भी रहे, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब। सरदार साहब, आज बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है यकीनन इसमें 2-3 फैक्टर जो हैं
وہ بہت ضروری ہیں کہ ان کا اعادہ کیا جائے کہ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا جاتا ہے. اب یہ ایک تاثر جو ہے اور یہ میسیج جو ہے یہ کیا جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، جو کل واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ شناختی کارڈ دے کے شناخت کر کے ان لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے واقعات جب کسی ملک میں ہوں یا کسی صوبے میں ہوں یا کسی ڈسٹرکٹ میں ہوں، آپ ان کو قابل تعریف نہیں کہہ سکتے. یہ واقعے کیونکہ مرنے والے بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے. پاکستانی تھے، آپ کے ہم وطن تھے. دیکھیں، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس نہج پہ کیوں گئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، 72 کی بھی انسرجنسی ہم نے دیکھی، اس کے بعد پھر جنرل مشرف کی بھی انسرجنسی ہم نے دیکھی، اب یہ تیسری انسرجنسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے دور کی. ٹھیک ہے، یہ ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک جو ایگزامپل ہے کہ بھائی ایک بیماری ہے، اس کی تشخیص کیوں نہیں ہو رہی ہے 70 سال میں؟ ایسی کون سی بیماری ہے، ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس ملک کو بنے ہوئے، ابھی تک بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا ہے. اور آج تو نقوی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو جناب آج آپ کے پاس صرف 1.5 لاکھ ایف سی کی فورسز ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہیں، ان کی کمانڈ 2 میجر جنرلز کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ آپ 2 ایس ایچ او کی بجائے آپ 4 ایس ایچ او بھیج دیتے، ایک ایس پی بھیج دیتے، اور آپ کو پتا تھا. نہیں، بعد میں پھر نقوی صاحب نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میں علامتی طور پر کہہ رہا ہوں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو یہ واقعہ نہ ہوتا. ہر کسی کو پتا تھا بگٹی صاحب کی برسی ہے اور بلوچ نے اس کو پسند نہیں کرتے، ان کے قتل کو، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، تو ان کو تو پریکاشنز لینے چاہیے تھے نا. میرے ڈسٹرکٹ میں 4 واقعات ہوئے ہیں بولان کے اندر، اور کوئی دن ہمارے ہاں کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ بہت کوئی سنگین واقعہ نہ ہو وہاں پہ. کیا آپ لوگوں نے کیے؟ کیا یہ ہر واقعے کے بعد، صرف ایک سیکنڈ، ہر واقعے کے بعد آپ کے ہم دیکھتے ٹی وی پہ، میڈیا پہ سارے، کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب تو ماشاءاللہ ہماری سی ایم پنجاب نے تو ایک نیا وہ بھی فکرہ ایجاد کیا ہے کہ اب ہم بدلہ بھی لیں گے. اب کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو بھی ہیں، یا یہ آزادی پسند لوگ ہیں، یہ بھی تو آپ کے پاکستانی ہیں نا. اب میں ذرا اس طرف آتا ہوں، مجھے بولنے دیں نا. تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، چلو انہوں نے تو جو کچھ کیا وہ آؤٹ لاز ہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں، ملک دشمن ہے، ملک شدت پسند ہے، جو بھی ان کے لیے آپ الفاظوں کا انتخاب کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاص طور آپ سے، آپ کے جرنلسٹوں سے، اس حکومت سے، کہ 70-72 سال میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ اپنے شہریوں کے ساتھ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ اب آتے ہیں ایک دوسرے پہلو کی طرف. گزارش یہ ہے سردار صاحب کہ احساس محرومی اس وقت جنم لیتا ہے
جب آپ کی معاشی صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہوتی ہے، آپ کو وسائل جو ہیں اس طریقے سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں. بلوچستان کو جتنے وسائل دیے گئے، آپ خود بھی وفاقی وزیر رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے، میں نے بھی بلوچستان کو بہت ٹریول کیا اور دیکھا. ایم این ایز کو جتنے فنڈ دیے جاتے رہے، اب این ایف سی ایوارڈ کے بعد تو اور اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، فاصلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنڈز کوئٹہ میں بھی استعمال ہوئے؟ تو آخر جو وہاں کی مقامی سیاسی قیادت ہے وہ بھی تو اس سے بری ذمہ نہیں ہے آج جو حالات ہیں. مجھے تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ نہیں ہے اور نہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 76 کے الیکشن سے لے کے آج تک، 72 کے الیکشن سے لے کے کون سا فیئر الیکشن بلوچستان میں ہوا ہے؟ کب آپ نے بلوچستان کے عوام کو، شکوہ تو پورے پاکستان کا ہے. میرا پاکستان سے نہیں، میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں. کم سے کم بلوچستان جہاں میری نالج میں ہے، مجھے ایسا کون سا الیکشن، 72 کا الیکشن ٹھیک ہے آپ نے فیئر کروایا، پر آپ نے اقتدار تو عوام کے حوالے نہیں کیا نا. آپ نے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو تو نہیں دیا نا. اس کے بعد تو آپ نے بالکل الیکشن تو ون سائیڈڈ ہوتے رہے. کب ہوئے؟ کوئی ایک الیکشن. اور موجودہ الیکشن تو انتہا تھا. میں 10 الیکشن لڑ چکا ہوں، یہ میرا 10واں الیکشن تھا. زیادتی ہوتی تھی، ناانصافی ہوتی تھی. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا ایک یونٹ فوج آ کے میرے گاؤں میں بیٹھ گئے تھے. نہ چھوٹا سا گاؤں ہے، 25 پولنگ اسٹیشنیں تھیں. 2 گاؤں کے اندر رکھ کے 25 پولنگوں کو 2 دن پہلے الیکشن سے ان 2 گاؤں کے اندر سنی اور شوران میں 25 پولنگ اسٹیشنیں. وہاں تو کوئی اس وقت سرکاری بلڈنگیں بھی نہیں تھیں. چٹائیاں لگا کے وہاں پولنگ اسٹیشنیں بنائیں گے. مگر اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کم سے کم اس الیکشن کو بھی مرتے مرتے ہم وہ الیکشن جیت گئے. مگر یہ الیکشن تو ایسے تھا کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی. تو کیا یہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ٹھیک کیا؟ اور یہ جو آج واقعہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کہ چند لوگوں کا واقعہ ہے کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ میں ایس ایچ او سے حل کروں گا. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. میں نے آج کاش کہ جنرل مشرف زندہ ہوتے، میں نے ان کی، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، میں نے ان کی خدمت میں کئی دفعہ عرض بھی کی کہ جنرل صاحب پلیز خدا را بلوچستان میں ان سول یا فوجی آفیسرز کو بھیجیں جو بلوچستان کو کم سے کم سمجھتے ہوں، بلوچستان کے لوگوں کی نیچر کو، بلوچستان کی ہسٹری کو، بلوچستان کی جغرافیہ کو. یہ یہاں کوئی چک 45 اور 46 کے لوگ نہیں ہیں. یہاں سے جو کپٹن صاحب جاتے ہیں، جس کو باپ کو کوئی وہاں پہ دکاندار نہیں پوچھتا، اس کو ایک داروغہ ایریگیشن کا نہیں پوچھتا، وہ جا کے بادشاہت پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ بلوچوں کے اور بلوچستان کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا را کم سے کم آرمی اور بیوروکریسی میں فیڈرل سے ایسے لوگوں کو بھیجا جائے جس نے ایز اے کیپٹن وہاں سرو کیا ہو، یا اسسٹنٹ کمشنر اس نے سرو کیا ہو، اس نے ایز اے میجر سرو کیا ہو، اس نے کرنل سرو کیا ہو، اس نے بریگیڈیئر سرو کیا ہو، اسی کو کور کمانڈر کر کے وہاں پہ بھیجو. وہاں پہ بھیجو. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں سردار صاحب میرا سوال پھر وہیں رہ گیا ہے کہ جو بھی قیادت منتخب ہو کر آتی رہی، آپ بھی منتخب ہو کر آتے رہے، باقی لوگ بھی منتخب ہو کر آتے رہے، چاہے وہ کسی بھی الیکشن کے نتیجے میں، آج بھی جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں حکومتیں جو ہیں وہ منتخب ہو کر آتی رہی ہیں، معترض سب ہوتے رہے ہیں، لیکن حکومتیں وجود میں آتی رہی ہیں. میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیوں
یہ کیا روکا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں اگر آپ کو فنڈز ملے ہیں تو آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنے عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور پھر احساس محرومی کا ایک بیج ایسا بونا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی مزاحمت کھڑی ہو جائے؟ آخری جو سینٹنس تھا وہ میں آپ کو نہیں سمجھ سکا، ذرا آپ پلیز دہرائیں گے کہ آخر کیا ایسا بیج کیا ہے اپنے کا؟ کہ پھر احساس محرومی کا ایسا بیج ہو کہ مزاحمت کھڑی ہو جائے۔ اگر جو کچھ دیا جاتا رہا ہے بلوچستان کو ان کے عوام پہ خرچ ہوتا تو آپ یہ نہیں سمجھتے حالات بہتر ہوتے؟ میں عرض کروں آپ کو، میں نے آپ کو کہا کہ یہ الیکشن میرا 10واں الیکشن تھا، میں 9 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکا ہوں۔ میں عرض کروں کوئی ایک پارلیمنٹ تو آپ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور اتنے سمجھدار انسان ہیں، اور میرا آپ سے ایک پرانا تعلق ہے، میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، پاکستان کی میں بات ہی نہیں کرتا، دوسرے صوبوں کی میں بات ہی نہیں کرتا، کم سے کم مجھے بلوچستان کا ایک چیف منسٹر بتائیں جو اس کو پنڈی نے منتخب نہیں کیا ہو اور بلوچستان کے عوام نے اس کو چیف منسٹر بنایا۔ مجھے پلیز ایک ریفرنس دے دیں ان 10 الیکشنوں کا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آگے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، بہت اور جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر گزارش یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کا ایک عہدہ ہوتا ہے، ممبر پارلیمنٹ پیسے لیتے وقت تو پیسے لے لیتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے ہیں تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ منتخب کسی اور نے کیا ہے مجھے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چیف منسٹر کو جب منتخب ہوتا ہے یا ایم پی اے اور ایم این اے ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے وقت میں 50 لاکھ روپے ملتے تھے، یہ تو کروڑوں کی اور اربوں کی بات اب ہو رہی ہے۔ لیکن این ایف سی وارڈ آنے کے بعد میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو بھی آئے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ ٹھیک، 14 سال مینز 3 ٹینور، 3 حکومتیں آئی ہوں گی اس درمیان میں نا، کم سے کم اگر 14 سال کی آپ بات بدلتے بھی رہتے ہیں نا، جیسے زرداری صاحب نے بدل دی تھی۔ اب زرداری صاحب تو بے تاج بادشاہ ہے نا، ابھی تو اس کی حکومت ہے، اس نے جا کے ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں، جو پیپلز پارٹی نے 72 کے بعد میسیکر کیا تھا بلوچوں کا، قتل عام کیا تھا، فوج کشی کی تھی، بلوچوں کے بچوں کو قتل کیا تھا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں آج دوبارہ اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ زرداری صاحب آج آپ کے منتخب چیف منسٹر ہے، اب آپ کی زرداری صاحب معافی آ کے بلوچستان میں کون مانگے گا؟ بھٹو کی معافی تو آپ نے آ کے مانگ لی تھی، مگر اب آپ کی معافی کون مانگے گا؟ میرے اوپر کیا الزام ہے؟ میں نے تو ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، میں نے تو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کبھی میں نے ایجنسیوں کی بات نہیں کی، میں نے پاکستان آرمی کی بات کی ہے، پاکستان فوج کی ہے، اس لیے کہ وہ ایک آئین کے اندر ایک ادارہ ہے جو پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، میں نے اس کی بات کی ہے، میں نے ایجنسیوں کا میں کارندہ کبھی بھی نہیں رہا۔ مگر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حکومت ایک کرنل فون کر کے سی ایم کو کہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، اور سی ایم غریب نہ کرنے کی اس میں جرت بھی نہ ہو، اور یہ ابھی جو ہمارے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ بیٹھ کے جس طرح تقریریں کرتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں ان کو، ایک ویسے بلوچ اس طرح، ہاں وہ آپ کے کاکڑ صاحب کون تھے، آپ کے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، ہاں اس کا تو اختیار بنتا ہے کہ وہ دانت بھینچ کے وہ تقریر کریں بلوچ بچوں کے سامنے۔ کوئی آج میں اس کو کہتا ہوں کہ انوار الحق صاحب آپ کسی بلوچ رکشے والے کو ہاتھ سے تو پکڑ کے جس لہجے میں آپ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں اس سے بات تو کریں، میں پھر مانتا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا، میری بات سنیں جناب۔ نہیں یہ ذرا اب ہم انہوں نے جو کیا یا کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سی اب پیچیدگی اس نوعیت کی آ گئی ہے
کہ یہ ایک ریاست کی رٹ جو ہے وہ اب چیلنج ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو اس نہج پر نہیں جانا چاہیے اور اس کا حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ پارلیمان جو ہے وہ ایک بنیادی ادارہ ہے، اور وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے صورتحال جو ہے اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو اور دیکھا جائے کہ یہ جو بدلاؤ آیا ہے اس کو اب اگلی کسی لیول پر جانے سے روکا جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں لا، جس نے یہ لا کی کتاب لکھی تھی، آخر میں ایک سینٹنس لکھا تھا اس نے کہا جب دو فریق آپس میں بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ اور ایک فیصلہ کر لیں تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو جناب، اگر آپ واقعی اس ملک کے وفادار ہیں، آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اس میں استحکام لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو سنسیئرلی آنیسٹلی آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کو بات کرنی ہوگی۔ جب اسرائیل اور فلسطین بیٹھ کے فیصلہ بات کر سکتے ہیں، آپ 100 دفعہ کشمیر کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیوں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے؟ آپ کے پی کے لوگوں کے ساتھ کیوں بات نہیں کرتے؟ آج میں آپ کے اس پروگرام میں یہ ریکارڈ کر لیں، یہ جو تحریک آج کے پی کے میں اور بلوچستان میں چل رہی ہے، بہت جلد سندھ میں چلے گی، اور وہ ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات جو آج کے پی کے میں اور بلوچستان میں، یہی حالات آپ کے سندھ میں ہوں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جس طریقے سے بلوچستان میں یا کے پی کے میں بہت ساری ایجنسیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ظاہر ہے سی پیک کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور نہ امریکہ چاہتا ہے سی پیک چلے، نہ انڈیا چاہتا ہے سی پیک چلے۔ آخر کلبھوشن یادو بھی تو بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا نا۔ تو یہ جو سارے عوامل ہیں، کوئی بھی کام جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی سپورٹ کے ہو سکتا ہے، بغیر کسی پشت پناہی کے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی بات سے مولا نصیر الدین کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، یا اس کی کہاوت یاد نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب دو بھائی گھر میں لڑتے ہیں نا، تو پڑوسی کو موقع ملتا ہے وہ دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں آتا ہے۔ آپ دو بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ دو بھائی اپنے گھر میں کیوں دست و گریبان ہیں؟ آپ دشمن کو کیوں موقع دیتے ہیں؟ میں جب آپ کے یہ جرنلسٹ آپ جیسے اور بھی سوال کرتے ہیں تو بلیو می، میں کہہ کے تو نہیں لگا سکتا، مگر دل میں ہنسی ضرور آتی ہے۔ آپ انڈیا کو موقع دیں گے، آپ پاکستان کے دشمنوں کو موقع دیں گے اور وہ آپ کو اسپیئر کریں گے؟ کیا انڈیا کو اس سے بہتر موقع مل سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں؟ جو کچھ کل اور پرسوں بلوچستان میں ہوا ہے، اور جو کچھ ہر روز آپ کی کے پی کے میں ہوتا ہے، چلیں وہ تو آپ ملک دشمن کر کے مار دیتے ہیں، جن کو بھی مارنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو جوان ہمارے لیفٹیننٹ، کیپٹن، سیکنڈ لیفٹیننٹ، ایک وہ جو جاتا ہے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ، اور جب وہ پاکستان کے اندر ہی لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کیا وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ کسی باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ کسی لڑکی کا میاں نہیں ہے؟ بھائی کا، کسی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ ایک نوجوان 100 حسرتیں لے کے فوج میں جاتا ہے۔ نہیں، لیکن آپ پھر میں عرض کروں آپ کو، جب وہ شہید ہو کے اس کی لاش گھر پہ پہنچتی ہے، ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ آپ کیوں اس مسئلے کو، ایسی کون سی چیز ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ حل ہو سکتا ہے اگر آپ سینسیئر ہوں۔ آپ کا مقصد وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو با اختیار ہیں، جو اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے لوگ ہوں، وہ سینسیئرلی ہو کے بیٹھے، یہ مسئلہ
سارے حل ہو سکتے ہیں۔ حل ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، میں نے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب سردار یار محمد زرین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، ضرور ہونی چاہیے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کو تسلیم کریں، ایک یہ ہے کہ آپ حکومت کی ریٹ جو ہے اس کو تسلیم کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد ہے، آپ کے حقوق آپ کو چاہیے، ان حقوق کے لیے آپ کا احتجاج جو ہے وہ آپ کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی تو پھر جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ پھر وہ دہشت گردی کے زمرے میں آ جائے گی۔ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بالکل بات ہونی چاہیے، ہوگی بھی، لیکن جب آپ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ معصوم لوگ ہیں دونوں بھائی، یہ تو بالکل معصوم لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور اسٹیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کو تو ایک جو کلرک ٹائپ کا بندہ آ کے فائل ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کو پڑھ کے یہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان دونوں بھائیوں کی، ان کے لوگوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، خدا کی قسم ان کی کیپیبلٹی دیکھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ ملک کے مقدر ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں گوادر کی ابھی آپ نے بات کی، بلوچستان کی بات کی، کاش کہ جنرل مشرف صاحب زندہ ہوتے، ان کے کلیگ زندہ ہیں، میں کبھی موقع ملا میں ضرور ذکر ان کا بھی کروں گا۔ ان سے جا کے پوچھیں، ایک دفعہ مجھے جنرل مشرف نے کون سی ان کی جو پنڈی والی آرمی ہاؤس جو ہے وہاں پہ، وہاں پہ بھی ان کی آفس تھی، ایک باتوں مجھے کہتے ہیں کہ رین صاحب چلیں اب بتائیں گوادر کا مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب میں بتاؤں گا، شاید آپ کے لیے کرنا مشکل ہو مگر بہت آسان حل ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پر بدقسمتی ہے کہ آخری وقت میں ان سے جو فیصلے دو کروائے گئے، لال مسجد اور نواب بگٹی والا، میرے خیال میں پھر حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ ہر چیز جو وہ فیصلہ کرتے تھے الٹی ہوتی تھی۔ اور ایک وقت کیبنٹ کے وہ منسٹر بھی زندہ ہیں ابھی تک، ان کا نام کبھی ایسا وقت نہ ہے کہ میں ان کا نام بتاؤں، انہوں نے اچھے سینس میں بیٹھ کے بات کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ تو بھٹو سے بھی بڑا جینیس انسان ہے، دیکھو بھٹو نے فیصلے کیے، ان کے کیا ریزلٹس آئے، یہ تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا اور ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہ شریف النفس انسان جو فیصلہ کرتا تھا وہ الٹا ہوتا تھا، اس سے الٹے فیصلے کروائے جاتے تھے، اور ان کی آخر میں یہ حالت تھی کہ جو ان کے اپنے تو جو اس کے اپنے بیچ میٹ تھے، جو وہ لوگ تھے جو جنرل آئے تھے، وہ تو شاید اس کو صحیح صلاح دیتے تھے، صحیح مشورہ دیتے تھے، اس کو بتاتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہے تھے۔ یہ جو جونیئر پھر سینئر پوزیشنز پہ آ گئے نا، جنرل صاحب جو بھی فرماتے تھے، جیسے اس خطے کی ہوتی ہے کہ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جنرل صاحب ایک حل ہے آپ کے پاس، اگر واقعی آپ گوادر کو چلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جنرل صاحب یہ ایک دوسرا کالا باغ ڈیم بنے گا۔ تو کہتا ہے یار بات تو سچ ہے، ہمیں کتنی ضرورت ہے، مگر یہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ میں ہر کوشش کر چکا ہوں مگر یہ حل نہیں ہو رہا ہے مسئلہ۔ میں نے کہا سر ایک دن گوادر بھی ایسے ہی ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک حل ہے آپ کے پاس۔ کہتے بولیں؟ میں نے کہا اس وقت بلوچستان کے اندر ٹوٹل کتنی پارٹیاں ہیں، ریجنل پارٹیز جن کی پارلیمنٹ پرونشل اسمبلی میں نمائندگی ہے؟ 6، اس وقت ہم نے گنی 6 تھی۔ میں نے کہا ان سے آپ ایک ایک ممبر لیں پارلیمنٹ کا، ان کو کہیں کہ آپ اپنی مرضی کا ایک ممبر پارلیمنٹ ہمیں دے دیں، 6 ممبر پارلیمنٹ ان کے لے لیں،
6 ممبر آپ اپنے لے لیں جو قبائلی عمائدین ہوں، پولیٹیشنز ہوں، وہاں کے جن کا کوئی سماجی رتبہ ہو اور جس پہ آپ اعتماد کرتے ہو، اور ایک منتخب ان کا ایک ہیڈ بنا دیں، چیئرمین بنا دیں، اور ان کو کہیں کہ مجھے حل بتاؤ کہ گوادر کو ہم نے کس طرح چلانا ہے۔ آپ یقین کریں ان وقت اس نے کہا یار رند صاحب نہیں مجھے بولتے تھے، مجھے رند جی بولتے تھے، اور ایک دو دفعہ ایسے بھی ہوا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جنرل صاحب یہ رند جی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں یار میں تو بڑے پیار سے تمہیں کہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جی وہ کسی اور پیرائے میں کہتے وہ اور پیرائے میں کہتے، تو میں نے کہا جی ان کو اچھا لگتا ہوگا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا رند جی بات تو بڑی آپ نے اچھی کی ہے، یہ اس پہ سوچتے ہیں، پر شاید ان شریف آدمی کو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو سوچنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے یقیناً اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ حالات اور واقعات جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس کے اوپر ایک بحث کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ یقیناً آئین پاکستان جو ہے وہ مقدم ہے اور اس کے زیر سایہ جو بھی ہے اس کا تحفظ بھی فرض بنتا ہے، اور بات چیت جو ہے وہ بہت سے مسائل کا حل بھی نکالتی ہے، لیکن جو اس جانب صورتحال کو لے کر جا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، بہت شکریہ سردار یار محمد رند صاحب۔ ناظرین یہ تھے سردار یار محمد رند، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔